सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब और मामूल के मुताबिक इस वक्त नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मेरे साथ ही मौजूद हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि अपना दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करने के बाद आज शाम को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। मेरे ख़्याल से लगारी साहब कामयाब दौरा था, काफ़ी वो मुतहर्रिक थे। जिस तरीके से उन्होंने अपना मैसेज पूरी दुनिया को देना था उनकी जानिब से दिया गया। फिर वापसी पे उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे भी बातचीत की है। फिर भारत के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि हम जंग नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं। आपको पता है इससे पहले भी 1 से 2 बार हम लोग उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। अब एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है। सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? एक तो ये कि वहाँ इनका जाना अच्छा हुआ और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी वहाँ पहुँचे और UN जनरल असम्बली का इजलास बुलाया गया, UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत मुस्बत रहा। असल बात यह है कि खूनरेज़ी बहुत शिद्दत से हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, उसको सीज़ फायर का फ़ैसला हुआ है। अगरचे इसराइल जो है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और उसको खातिर भी नहीं ला रहा है। अब भी लोगों के साथ बेरहमाना सलूक किया जा रहा है। उसके बावजूद एक हद तक ये हुआ कि ये जो एफ़र्ट्स हुई हैं बाराबर हुई हैं और इसराइल को उन्होंने खूनरेज़ी से रोका। लेकिन मसले का असल हल जो है वो अभी भी होना बाकी है कि वहाँ पर एक तो ये नाजायज़ रियासत है इसराइल, इसका कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन अगर ये फ़लस्तीनियों ने ये तय किया है कि हम 2 मुल्कों का हल कबूल करते हैं तो फिर 2 ममालिक वजूद में आना चाहिए। 2 रियासती अगर हल है तो फ़लस्तीन की रियासत भी कायम होनी चाहिए और उसके साथ उसके पास रियासती इख्तियारात UNO की मेंबरशिप होनी चाहिए और उसका सिक्योरिटी काउंसिल में उसको शामिल होना चाहिए और उसके अलावा उसे इस्लामी जो हमारा फोरम है OIC का उसका मेंबर होना चाहिए। आलमी जो इदारे हैं दूसरे और उसमें उनका मेंबर होना चाहिए, उनके स्टेक्स होने चाहिए, दुनिया भर में उनके सफ़ीर होने चाहिए, दुनिया भर के सफ़ीर वहाँ पर होने चाहिए और ये उस मुल्क का एक पूरा स्टेटस होना चाहिए उसके पास। तो इस पर अभी काम होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की रवानगी और वापसी बहरहाल वज़ीर ख़ारजा की इसी तरह की रवानगी होती है और इसी तरह की वापसी होती है, लेकिन आते ही उन्होंने जो अपनी पार्टी की ग्रुपबंदी पर बात की वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये लोग खान साहब के साथ हैं भी और नहीं भी हैं और कप्तान पर एतमाद करो। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो माफिया चीनी माफिया है ये ब्लैकमेल करता आया, मैं तो खान साहब से कहूँगा कि डट जाओ। कुछ पहले भी उनकी कुछ रंजिशें थीं जहांगीर तरीन साहब से जो आया भी हुई और उसके बाद नहीं ये ग्रुप हमेशा से था और ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप दोनों सराइकी इलाके के दोनों बड़े लोग हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी और जहांगीर तरीन भी और सराइकी बेस पर दोनों का वो भी है। इनके मुकाबले में इनके नीचे सूबाई असम्बली की सीट पर ही लड़ रहे थे और इनका ख्याल था शाह महमूद कुरैशी साहब का कि मैं सूबाई सीट की वजह से चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हो सकता हूँ और उनकी बड़ी ख्वाहिश भी थी, लेकिन नहीं बन पाया इसलिए कि नीचे जो है उनके सूबाई असम्बली की उनके ही मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब ने अपना कैंडिडेट लेकिन वैसे शाह साहब एक बात तो ठीक कर रहे हैं ना। देखिए लगारी साहब, एक तरफ वो ये कहते हैं कि भाई हमें अपने कप्तान पे पूरा एतमाद है, हम कप्तान के साथ थे, कप्तान के साथ रहेंगे। फिर उनके फैसलों पर भी तनकीद, वो फिर कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है, फिर तनकीद भी इस किस्म की ग्रुप बन गया। फिर उस पर जनाब कभी कोर कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, फिर वैसे मुलाकातें हो रही हैं, फिर इनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं। पता नहीं, मतलब लग ये रहा है कि छुपते भी नहीं और साफ सामने आते भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब को भी तो बाज़ फैसले करने हैं ना। जब आपने खुद ही सांप के बिल में हाथ डाला है तो फिर उसको आप मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अगर आपने चीनी स्कैंडल में किसी को आपने समझा है कि ये इनका जुर्म है 1 2 3 4 5, फिर अकेले जहांगीर तरीन को तो ना निशाना बनाए ना, और लोग भी हैं जिनके पास 6 शुगर मिली हैं और उन्हें बड़ा बहुत कमाया। ऐसे हैं उनकी पार्टी में बैठे, उनके साथ बैठे हुए हैं। अगर आप एक को पकड़ लेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे और उसके साथ बात भी नहीं करेंगे और उसको कोई आप उनके सवाल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा अहम वजारतें दे देंगे तो जहांगीर तरीन साहब तो वैसे ही कुर्बानियाँ दे चुके हैं। बड़ी कुर्बानी तो उनकी ये है कि वो नाअहल हैं, ताहयात नाअहल करार दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
اچھا اب جو اور لوگ بیٹھے ہوئے اچھا ہیں، یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں اس گروپ سے ہی بات چیت کرتے ہوئے، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو ایسی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے فائدہ پھر میاں صاحب کو بھی پہنچ جائے اور ترین صاحب کو بھی پہنچ جائے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کی نااہلی عوام کی طرف سے ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ مشکوک قسم کے مقدمات میں نااہلیاں ہوتی ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. اگر جہانگیر ترین کی نااہلی ہوئی ہے کسی بھی جرم میں، کسی بھی غلط کام میں، تو پھر وہ غلط کام پر ہونے والی کارروائی کہاں ہے؟ مطلب جہانگیر ترین صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، ریویو میں بھی نااہل قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی، نااہل ہو گئے، ہم وہاں موجود تھے جب یہ کارروائی ہو رہی تھی، وہ ہو گئے نااہل. پھر آپ نے کس بنیاد پر کیا؟ اس بنیاد پر اگر کوئی الزام بنتا ہے، اگر کوئی اس کے انویسٹیگیشن ہونی ہے، اگر اس کو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے نا، سپریم کورٹ نے کہا گلاس توڑا ہے، بھئی گلاس توڑا ہے تو اس کی سزا الگ ہوگی نا. اگر کپ توڑا تو اس کی سزا الگ ہوگی نا. اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی سزا. نااہلی تو ایک چیز ہے، بھئی ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا اس وجہ سے ہو رہا ہے. نااہلی کی سزا جس کا سبب بنی ہے وہ کہاں ہے؟ اس کے طرف نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ حکومت نے کیا، نہ کورٹ نے کیا، نہ کسی اور نے کیا. ہونا چاہیے تھا. پھر یہ کہ اکیلے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیوں ہو؟ جو بھی ہے جہاں بھی ہے، جس پارٹی میں بھی ہے. خان صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اداروں پہ کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی وہ ان کو بھی قبول ہونا چاہیے، وہ ہمیں بھی قبول نہیں. ہوگا. مطلب کیسے عدالتیں تو اس پر فیصلہ کریں گی کہ آپ مواد دیں گے. ہر دوسرے روز یہ بات آتی ہے کہ جناب وہ نیب اپنا کیس ٹھیک طور پر پیش نہیں کر سکا، اس لیے ملزمان کو فائدہ دیتے ہوئے شک خبری کیا جاتا ہے. آپ اس طرح کی باتیں روز سن رہی ہیں. بالکل سن رہے ہیں. تو اب زمانہ دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے نیب، بھائی نیب نے تو ظلم کر رکھا ہے، نیب کیا کرتی ہے؟ آپ 40,000 سپریم پہ کورٹ کے، پروسیکیوٹر رکھے ہوئے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، ان کے میں مقابلے میں کہتا بڑے بڑے ہوں وکیل آ جاتے پروسیکیوٹر ہیں. کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اوپر کا انٹینشن ہے نا، وہ نیت ہی نہیں ہے نا، وہ کام ہی نہیں کرنا ہے نا. چلیں اب علی ظفر کی رپورٹ آئے گی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی مانیں گے آپ بھی مانیں گے، دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا جاتا ہے. اور آج یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وہ البتہ کہہ چکے ہیں کہ بجٹ سیشن ہوگا، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. یہ تو طے ہوا ہے. اور یہ بات ابھی کمیٹی نے اپنا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابھی کمیٹی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، تب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بجٹ پاس کرانے میں مدد دیں گے، بلکہ اپوزیشن کی پارٹیاں بھی بجٹ پاس کرانے میں مدد دیں گی. اس لیے کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے اور قومی اسمبلی اس کو رد کر دیتی ہے، تو حکومت دین اینڈ دیئر اسی وقت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ کو نئی حکومت بنانی پڑے گی. تو اب یہ صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتی ہے. میرے خیال میں نہیں ہے کہ اپوزیشن پیدا کرنی تھی. نواز شریف تو بالکل نہیں پیدا کرنا چاہتے. یہ ٹینیور اپنا پورا کریں گے. نہیں، ٹینور پورا کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ آج خود توڑ دو، اس کو ملبہ گرا دو، عمارت گرا دو، نئی تعمیر پھر ہمیں کھلی چھوٹ دے دو، ہم اپنا نئی عمارت. لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ وہ ٹینیور تو پورا ہوگا نا؟ میں کچھ نہیں کہہ درمیان میں کئی ایسے مواقع آئے کہ لگا کہ بہت لگا، ہاں بہت لگتا تھا کہ بالکل آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے، ختم ہو گیا، فلاں وقت ہو جائے، فلاں کام ہو جائے پھر دیکھنا، یہ کام ہو جائے پھر دیکھنا، وہ فلاں ریٹائر ہو جائے پھر دیکھنا، اگر 2 اور 2 4 اور 4 2 6 6 اس طرح سے یہ ریٹائر ہو جائے پھر دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے. تو وہ ابھی تک تو کوئی کمال نہیں ہوا ہے. ساری چیزیں جو کہ توں چل رہی ہیں اور ان کا، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر اپوزیشن چاہے تو حکومت کے خلاف تحریک اعتماد پیش کر سکتی ہے، کامیابی کر سکتی ہے. ایسی لائٹر نوٹ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، وہ جو ان کی شادی ہوئی تھی خان صاحب کی، تب وہ جو باتیں ہوا کرتی تھیں اس دور میں کہ بھئی یہ آپ ان سے شادی ہوگی تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، پھر وہ وزیر اعظم بن گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ قسمت میں لکھا ہو. قسمت بھی لکھنے کی جگہیں کئی ہیں نا، ایک اوپر ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، ایک کہیں کراچی میں ہے، کسی اور جگہ پر بھی ہوگی. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بناتی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اپوزیشن، خاص طور پر میاں نواز شریف، اگر وہ چاہیں تو حکومت کا ختم ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت تک اب شاید زرداری صاحب پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ اس وقت تو تیار تھے. زرداری صاحب نے ایک جھلکی دکھا دی تھی جب قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر چاہیں؟ ہاں کو بھئی ایک دفعہ اکثریت ثابت ہو چکی ہے. یوسف رضا نہیں، حکومت نہیں، وہ اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ سارا سسٹم ختم کر کے نئے سرے سے نئے الیکشن کرا کے ہمیں ایک بڑی میجورٹی دے دی جائے تاکہ ہم پھر امیر المومنین بن جائیں. یہ ہے ان کی خواہش. آپ کر سکتے ہیں پورا جو، بسم اللہ. نہیں، میں بالکل نہیں ایسا چاہتی. ہے تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. بھائی دیکھیں، جو عوام کے مینڈیٹ سے بالکل میرٹ پہ سلیکٹ ہو کے آئے، میں تو ریجیکٹڈ ابھی نہیں کہہ رہی کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے تھے جیتے تھے یہ لوگ. اور بخیر جس طرح بھی ان کی حکومت ظاہر سی بات ہے، ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب جیتے ہیں اس طرح سے یہ بھی جیتے ہیں.
تو جیتے اگر ان کے چلیے جیتے اب تو ہم نے الیکٹرانک مان ووٹنگ لیا۔ آ رہی ہے نا، آگے سے شاید یہ گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کے وزیر داخلہ سابق چودھری نثار کل پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھئی کچھ حلقے میں سیاسی حالات و محرکات نے کنٹرول کرنا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں، اور میدان کھلا چھوڑنا ایک بڑی سیاسی غلطی ہوگی جس کا ادراک انہیں اب ہوا ہے۔ جی ادراک اب ہوا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ میدان خالی، بھائی آپ صوبائی اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے رکن کیا پاکستان کے حالات کو کنٹرول کریں گے؟ میں انتہائی رسپیکٹ ہے میرے لیے قومی اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی کی، سندھ اسمبلی کی، تمام اسمبلیوں کا میں احترام کرتا ہوں، عوام کے منتخب نمائندے میرے سر آنکھوں پر، تمام کا احترام کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آخری امید جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، ہم پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں، اس لیے کہ وہ ایک صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں۔ کیا ان کا کردار اتنا ہے کہ وہ معاملات کو کنٹرول کر سکیں؟ ان کے نام سے ایک جعلی، اصلی مجھے نہیں معلوم ہے کہ ٹویٹر پر آیا ہے کہ میں نواز شریف صاحب کا وفادار تھا، ہوں، رہوں گا، اس طرح کی باتیں بھی آئی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جعلی اکاؤنٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اصلی اکاؤنٹ ہے، جو بھی ہے، لیکن کیا میاں نواز شریف مان لیں گے؟ کیا ایاز صادق مان لیں گے؟ کیا اس بات کو جو ہے وہ پرویز رشید مان لیں گے؟ طارق فاطمی مان لیں گے؟ ان کو تو سب کو نکال چکے ہیں چودھری نثار صاحب، حکومت سے بھی، اقتدار سے بھی، پارٹیوں میں سے بھی، سب کچھ ان کا وہ کر چکے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون میں چودھری نثار صاحب کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے۔ وہ تو بالکل مریم کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے، تو مریم کے مقابلے میں تو شہباز شریف اگر ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جب معاملہ آئے گا تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے کریں گے، جھگڑا کر کے نہیں کریں گے۔ یہ تو جھگڑا کر کے مریم کو ہٹانا چاہتے تھے اور ان کی جگہ پر لینا چاہتے تھے، وہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اصل میں چودھری نثار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں خیال یہ ہوا ہے کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے، تو مجھے حلف اٹھا لینا چاہیے۔ ویسے بھی تبھی اس تو وہ کیس کہہ کا رہے ہیں کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کیس ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے کہ جس میں ان کو کہا گیا کہ حلف نہیں اٹھایا، ڈسکوالیفائی کیا جائے، تو اس فیصلہ آنے سے پہلے ان کے پاس ایک چانس ہے، جہاں حلف لے رہے ہیں۔ ہاں تو وہ لے رہے ہیں نا اب تو، خیر بس کل لے لیں۔ چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں۔ لغاری صاحب اب یہ حقائق سے آپ نے آگاہ کرنا ہے کہ اندر کی سٹوری ہے کیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ میگا سکینڈل ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ٹوٹ گئی ہے، تحقیقات لٹک گئی ہیں۔ اب یہ 3 رکنی کمیٹی تھی، 3 TORs کے تحت تحقیقات اور الگ الگ رپورٹیں پیش کرنا تھی انہوں نے، اور کمیشن اور رشوت خوری کے الزامات کو ثابت کرنا تھا، لیکن اب اس میں اب یہ نئی کمیٹی بنی نہیں ہے، پرانی کمیٹیاں ٹوٹ گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، مٹی پان کی طرف جو ہے سارے چل پڑے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں خان صاحب کو کیا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے سب جو ہے ایک ایک بیلچہ مٹی کا اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے بینیفیشری ہیں جا کر اس کے اوپر مٹی کا وہ ڈالیں گے، مٹی کا بیلچہ ڈالیں گے، پھر ایک ٹرالی ڈالیں گے، پھر ایک ٹرالی ڈالیں گے، پھر ایک مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈالتے ہوئے اس کو دبا دیں گے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں رنگ روز میں بہت بڑا میگا کرپشن راولپنڈی کے رنگ روڈ میں ہوا ہے، لیکن اس کی سزا کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ پاکستان کا بہت بڑا لغاری صاحب آپ تو کل بول رہے تھے کہ جو جہانگیر ترین ہیں وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے علی ظفر والی رپورٹ میں، اب یہ معاملہ ہے تو اس میں آپ بول رہے ہیں کہ کیس دب جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آپ کو جس طرح کی کر رہے ہیں کہ جن کی حکومت ہو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ میرا تو یہی خیال ہے۔ اب تک کیا ہوا ہے؟ آپ نے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سبطین خان کو، علیم خان کو اور پتہ نہیں کس اور خان کو، سارے خانوں کو انہوں نے کہا کہ جائیں وہ ریسٹ ہاؤس میں رہیں، آپ جیل کے ساتھ ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ رہ کر واپس چلے گئے، پھر وہ اپنی وزارتوں میں چلے گئے، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ بہت سے دیکھیں حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی انکوائریاں بند ہو رہی ہیں، مبارک ہو۔ ویسے اس میں ایک صفدر رحمان صاحب کی انکوائری بھی بند ہو گئی ہے، تو ان کا کیس بھی بند ہوا ہے۔ یہ اس سے بھی لگتا ہے کہ ڈیل کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ہو بھی رہے، امیر مقام کو پھنسایا گیا ہے۔ اور سمجھ نہیں آ رہی لغاری صاحب، پہلے زرداری صاحب کے حوالے سے وہ جب ان کی ضمانتیں ہونے لگے جناب انہیں ریلیف مل رہا ہے، تبھی وہ ذرا سائیڈ پہ ہو گئے ان سے، پھر جب جناب زرداری صاحب کا ایک کام ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے کس شہر میں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ اچانک کیا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ پھر کہیں چیس میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر شطرنج کے مورے چلتے رہتے ہیں، کہیں پیدل سے وہ جو ہے شامات دیتے ہیں، کہیں کچھ اور کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے کام ان کا اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بہرحال ایک کھیل ہے جو کرنا آتا ہے۔ اور باقی سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاسی کے علاوہ بھی کچھ میرے خیال میں کچھ اور بھی ان کے پاس ہے۔ چلے جناب آگے بڑھتے ہیں، کچھ مہنگائی کی اور آج معاشی اشاریے جو کہ شوکت صاحب نے بتایا، کچھ ان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔
ایک تو انہوں نے کہا جی شرح نمو 3.94% ہے، اگلے معاشی سال گروتھ 5% ہو سکتی ہے، اور تنخواہ داروں پر ٹیکس بڑھانے کی IMF کی تجویز قبول نہیں کی ہے، ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف اب کارروائی ہوگی، معاشی ترقی کے ثمرات عوام کو منتقل کرنے پر کام کریں گے، اور اب توجہ مہنگائی کم کرنے پر دینی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری شرح نمو بتائی ہے GDP کی 3.94، یہ تو کہیں سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ IMF نے کہا ہے اور ورلڈ بینک نے کہا ہے، انہوں نے 1.3 کہا ہے اور ایک 1.9 کہا ہے، اور انہوں نے اس کو زیادہ نہیں بتایا۔ آپ کے اسٹیٹ بینک نے بھی اس کو ویریفائی نہیں کیا ہے، یہ ان کے اپنے گھڑے ہوئے اعداد و شمار ہیں جو سارے پیش کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر خزانہ کے پاس کوئی نئی ایسا جادو کا چھڑی آئی ہوگا جس کو IMF بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا اسٹیٹ بینک بھی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے سرکاری اعداد و شمار بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جنہیں ہم اس رفتار سے جو ہماری شرح نمو جو ہے وہ اس رفتار سے جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ایکسپورٹ نے ریکارڈ اس لیے توڑے ہیں کہ آپ نے امپورٹس کم کی ہوئی ہے نا، آپ امپورٹس ان چیزوں کو بھی نہیں کر رہے ہیں، بہت ایسنشل چیزوں کی جو مشینری آپ کو درآمد کرنی ہے اور جو آپ کی فیکٹریوں کو چلائیں گی، جو آپ کے ملوں کو اور کارخانوں کو چلائیں گی، اس کے بھی آپ اسپیئر پارٹس نہیں لانے دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر آپ کو کچھ چیزیں آپ کے لیے میدان ہموار ہوا ہے تو آپ ایکسپورٹس بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں یہ مصنوعی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو کوئی ریئلی آپ کے پاکستان کے اندر کوئی ایسی بڑی جمپ نہیں آیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ جناب دیکھیں یہ جاب وہ یہ امپلائمنٹ۔ بول رہے تھے کہ کافی وہاں سے پیسہ بھجوایا اوورسیز پاکستانیز نے، لیکن ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، یہ ابھی تو سنبھالا مل گیا ہے، لیکن آگے آنے والے وقت میں ہمیں محنت کرنا پڑے گی، تبھی ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ابھی تو جو اپوزیشن نے تنقید کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے 13% مہنگائی بڑھی ہے، ہر ہفتے 13% بڑھ رہی ہے، اور بلکہ یہ ہوا ہے کہ جو مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی ہوئی ہے وہ 53.9 جو ہے وہ 10 مہینوں کے اندر اتنی جو انکریز ہوئی ہے تو آپ کا اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں دوائیں لینا جاتا تھا، وہ مجھے 1000 میں ملتی تھیں، وہ 5000 میں ملتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا، جس طرح سے انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اب تو وہ بھی خاموشی، شروع میں کتنا شور ڈرپ کا مچا تھا۔ کیا کرتے اور چیزوں میں کیا؟ چینی کا ہم نے کون سا کرا لیا ہے؟ چینی جو چلی گئی ہے 52 روپے سے لے کر 100 سے اوپر چلی گئی، ہم نے کیا کر لیا؟ دودھ بڑھ جاتا ہے، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اور ہم صرف شور کرتے ہیں، 4 دن کا شور ہوتا ہے، پھر یہ ایک اور چیز کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس شور مچانے کے لیے کوئی ایک چیز ہو تو ہم اس کے پیچھے اب یہ جو بول رہے ہیں کہ اب ہماری توجہ مہنگائی کم کرنے پہ ہوگی، آگے الیکشن بھی انہوں نے پھر سے یہ جو ہے مہنگائی کو انہوں نے کاماز میں لکھا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال کر ایک طرف لیا کم کر دیں گے، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی ان کے پاس فارمولہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 2 چیزیں کر سکتی ہیں نا آپ، 2 چیزیں کریں۔ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے اگر ہو رہی ہے تو، ہمارا خیال ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کوئی ایسے وہ بنائے ہیں زونز جہاں پر آپ انڈسٹریلز اپنا وہ کریں، سرمایہ کاروں کو دعوت دیں کہ یہ آئیے یہاں پر سرمایہ کاری کیجئے، آپ کو اٹریکشن دے رہے ہیں، آپ یہاں پر کیجئے۔ آپ تو بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، آپ گیس مہنگی کر دیتے ہیں، آپ تمام چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بہت سستی، باقی ملکوں میں آس پاس تو بہت سستی ہے کاسٹ آف پروڈکشن، تو لوگ پیسہ تو ادھر چلا جائے گا نا جہاں کاسٹ آف پروڈکشن کو سستی ملے گی، تو اس لیے بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں لوگ اٹھا کر یہاں سے اپنا بوریا بستر۔ اچھا ویسے لغاری صاحب آپ کا تو ماشاءاللہ باہر بھی آنا جانا ہے، آپ کے بچے ظاہری سی بات ہے باہر ہیں تو آپ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جولائی تا اپریل براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 32% کمی ہوئی ہے، تو یہ اس کا امپیکٹ جو یہاں پہ مہنگائی کا شور مچتا ہے، پھر میڈیا پہ بھی ظاہری سی بات ہے باتیں ہوتی ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور بیڑا غرق کر دیا معیشت کا، قرضے بھی لیے جا رہے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے IMF کے پاس۔ میں ایک بات ہوں، میرا باہر خیال یہ بیٹھا بندہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، ہمارے یہاں انڈسٹریل گروتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہم ایون اپنے جو ہمارا سیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، ہم نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اگنور کیا ہوا ہے، ہم اس کو بھی ساتھ۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سرخ فیتہ ہے، ہمارے پاس جو بیوروکریسی ہے، ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے تھے کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہوگی۔ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انڈسٹریلائز جائے، یہ میرا پاس پیسہ ہے، یہ میرا کچھ ہے، یہ فلاں چیز میں نئے فارم بھر کر دے، اس کو اجازت مل جاتی ہے، جائے زمین لے، خریدے، انڈسٹریل بنائے، اپنی لگائے، پروڈکشن بڑھائے، سارا کچھ دے، کنٹریبیوٹ کرے۔ اور دوسرے ملکوں میں، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں، مالدیپ ہم گئے، معلوم ہوا انہوں نے کہ جی ہم نے BOT کے تحت جو ہے، ہم ان کو کہتے ہیں آؤ ہمارے جزیرے جو ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں،
2000 جزیرے ہیں مالدیو کے پاس، 114 جزیرے جب ہم گئے تھے 114 جزیرے آباد تھے، ان میں سے آدھے جزیرے جو ہیں وہ دے دیتے ہوٹل انڈسٹری والوں کو، وہاں پر ہوٹل بنے ہوئے تھے، وہ ان کو کہا تھا کہ بھی آپ اس کو بنائیں بالکل شاندار طریقے سے، پھر اس کو آپریٹ کریں، 10 سال تک کمائیں، 10 سال کے بعد ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ واپس کر دیں، وہ حکومت کو واپس چلے جاتے ہیں، پھر حکومت اس کو چلائے۔ اب ہمارے پاس حکومت کے پاس چیزیں آپ جو ہیں تو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن لغاری صاحب یہ کنفیوژن دکھائی دیتی ہے، پہلے انہوں نے کہا بھی سیاحت کو فروغ دیں گے، ریزورٹس بنائیں گے، یہ ونڈر آئیلینڈ کا بھی سارا قصہ کھلا، لیکن وہی بات ہے کہ ایک چیز کو سٹارٹ کرنے کا سوچتے ہیں، دوسری چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، فوکس ہو کے ایک طرف کام نہیں کرتے۔ پھر یہ کرونا کے دنوں میں یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو پہلے کھولا گیا کہ نہیں جی نہیں اس کو بند نہیں کریں گے، اس کے ساتھ منسلک اور روزگار بھی ہیں، یہ ایٹ لیسٹ چلتی رہے، ان کو ریلیف بھی دیا گیا، ٹیکس کچھ معاف کیے گئے، تو وہ سمجھ نہیں آئی مطلب معیشت کا تو بہت بڑا پوٹینشل ہے اس کا، سیاحت کا، ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشل ہے، لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں کرنے دیں گے۔ جو آپ نے چاروں طرف سے بیریئر کھڑے کر رکھے ہیں، چاروں طرف سے رکاوٹوں کھڑے کر رکھے ہیں، وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے اس طرف کو کہ آپ کر سکیں۔ اب پہلے تو ایک ٹیررزم تھا، پھر ایکسٹریمزم تھا، وہ تو آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ جو سیاح گئے ہوتے تھے اپنی جان بچاتے پھر رہے ہوتے تھے، اس سے نکلے، لیکن بہت سی رکاوٹیں اب بھی ہیں جو آپ نہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس کا پوٹینشل بہت بڑا ہے، پاکستان میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے، اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ اس کی ساری اکنامی جو ہے، نیت نہیں ہے، ریسورسز پورے نہیں ہیں، مسئلہ سمپل یہ بتا دیں۔ نہیں، سیریس مسائل ہیں جو ہماری سوسائٹی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اس پر مزید بھی بات کروں گی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہم ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، اب پروگرام میں آتے ہیں جناب، ہمسایہ ملک کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ایک اور حرکت جو کہ میرے خیال ہے بھونڈا قدم ہے جو کہ مودی حکومت نے اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹرنیٹ سے جتنا بھی مواد ہے نا کرونا وائرس کے حوالے سے، ان کے ملک کے حوالے سے اس ڈیٹا کو ہی ہٹا دیا جائے، تو یہ کیا کوشش ہے؟ مطلب کیسے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ دو صورتیں ہیں کہ کبوتر کی طرف بلی بڑھ رہی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، اس نے آنکھیں بند کر لی، تو اس کا خیال ہے کہ جب میں بلی کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہوگی، تو یہ مودی نے لیا ہے کہ کرونا نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن کرونا تو دیکھ رہا ہے نا، کرونا تو پہنچ رہا ہے، انڈیا کا ہر گھر متاثر ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہ بند بھی کر دیں گے تو معاشی طور پر جو ان کو نقصان وہاں پر پہنچا ہے کہ مطلب قیامت کے مناظر اگر ہم یہ کہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا، شمشان گھاٹ بھر گئے، اسپتال بھر گئے، لوگوں نے روڈز پر رکشے میں سلنڈر لگائے ہوئے تھے۔ کوئی چیز نہیں ہے، شمشان گھاٹ میں لکڑیاں نہیں رہی ہیں، اب پانی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ جا کر جو لے جاتے ہیں باقیات لے جاتے ہیں اور جا کر اس کو پانی میں بہاتے ہیں، وہاں پر اتنا زیادہ پولوشن ہو چکا ہے، چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں، انڈیا تو بہت پیچھے جا رہا ہے۔ اچھا لغاری صاحب، میں نے تو یہاں تک بھی رپورٹ سنی ہے کہ وہ لوگ جس طرح بتا رہے ہیں کہ لکڑی ختم ہو گئی اور شمشان گھاٹوں میں پانی تک صاف نہیں بچا تھا، تو لوگوں نے ڈیڈ باڈیز ایسے بھی پھینکی ہیں، وہ گنگا میں آئی تھنک بہاتے ہیں نا، تو ایسی ڈیڈ باڈیز بھی پھینکی ہیں، گنگا میں بہاتے ہیں، کچھ اور جگہیں ہیں وہاں جا کر بہاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ حکومت ایک ایسی حکومت آئی ہے پچھلے 1000 سال کی اس دور میں، دیکھیں جب تک مسلمان حکمران رہے تب بھی، اور جب اس سے پہلے بھی، مسلمانوں کے پہلے بھی، انڈیا میں ایک خاص قسم کا ایک سینس پایا جاتا تھا کہ ٹالرنٹ سوسائٹی تھی، یعنی لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے تھے، جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن برداشت بھی کرتے تھے، لیکن اس نے عملاً ایک آبادی کو باور کرایا ہے کہ تم سپیریئر ہو اور باقی سب جو ہے انفیریئر ہیں، اور یہ سب تم ان کو قتل کر دو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کس طرح سے مسلمانوں کو، کس طرح سے عیسائیوں کو، کس طرح سے جین مذہب ماننے والوں کو، کس طرح سے بدھ مت والوں کو، کس طرح سے عیسائیوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں بے دردی سے اور بے رحمی سے، اور پھر اپنی طبقاتی تقسیم یہ ہے کہ دلت کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اگر وہ ان کی گفتگو اس کے کانوں میں پڑے جائیں تو اس کا کان جو ہے وہ اس کے ختم کرا دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کیسی کچھ سن لی، ہماری پاک منہ سے نکلنے والے پاک الفاظ تمہارے غلیظ کانوں میں کیسے پہنچے بھائی؟
وہ کہاں لے جائے بیچارہ اپنے کان، جو اب آپ بول رہے ہیں تو کہاں وہ لے جائے؟ یعنی اس طرح کی سوسائٹی ہے تو پہلے ہی بہت میرے خراب سننے میں سوسائٹی۔ یہ آیا کہ یہ جو مودی سرکار ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اسرائیلیوں کا انہوں نے دفاع کیا اور بولا کہ بھی ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیلیوں نے جب شکریہ ادا کیا ہے تو جب ان ممالک کی فہرست پہ بھارت کا نام ہی شامل نہیں کیا، جس پر جب شور مچا ہے تو انہوں نے بڑے عجیب قسم کا بیان ایک دیا کہ بھئی گائے کا پیشاب پینے والوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو ٹھیک کیا ہے، خیر وہ اس کی اپنی جگہ پر جو بھی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللاجیکل سوسائٹی جو ہے وہ ایک زمانے میں عہد جہالت میں پریویل کر سکتی تھی۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو آپ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 90% لوگوں کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے، انفارمیشن موجود ہے، آپ کے پاس سمارٹ فون موجود ہے، انڈیا میں بھی موجود ہے۔ ایک نئے دور میں جو بالکل ایک جدید قسم کا دور ہے، اس میں آپ کے 1000 سال 2000 سال 5000 سال پرانے تھرڈ کلاس تھرڈ ریٹ جو آپ کی ٹریڈیشن ہے وہ سروائیو کریں گی، وہ باقی رہیں گی؟ وہ باقی نہیں رہ پائیں گی، کچھ بھی نہیں باقی رہ پائے گا۔ اور ہم اگر مسلمان ٹھیک نہ ہوئے تو ہماری بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایڈٹ ہو جائیں گی۔ اس میں آپ سے فائنلی یہ پوچھوں گی کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو خیر میں تو جسٹ ایک سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کیا تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ خارجہ محاذ پر بھی اور معاشی طور پر بھی جتنا مودی حکومت نے بھارت کو نقصان پہنچایا ہے، شاید میرا خیال ہے اس سے پہلے آنے والی حکومتوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ منموہن سنگھ کی حکومت نے حاصل کیا تھا اسے مودی کی حکومت نے لٹا دیا، برباد کر دیا ہے۔ اور وہ جو فیبرک تھا نا، ایک ایسی چیز تھی، جب دھاگا بنا جاتا ہے تو ایک کپڑا بن جاتا ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا، جب تک اس کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ اب انڈیا کو جس طرح سے مضبوط کیا گیا تھا، اس فیبرک جوڑا گیا تھا، اس کا اس نے تار الگ کر دی ہے۔ اب اس کو توڑنا جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے، انڈیا اس جگہ پر چلا جائے گا جب ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس اقتدار کے بعد اللہ نہ کرے کہ اگر مودی مزید 5 سال تک رہتا ہے تو، یا مودی کی حکومت مزید 5 سال رہتی ہے تو، ایک انڈیا پھر آپ خوابوں میں سوچیں گے کہ ایک انڈیا کچھ تھا، اب پھر کئی انڈیا بنیں گے، کئی ملک الگ سے بنیں گے اور اپنے اپنے نام سے بنیں گے۔ اچھا خارجہ اگر محاذ کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہ جو ہم نے پھر سے مذاکرات کی پیشکش کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کوئی جواب آئے گا؟ نہیں، انڈیا سے تو آپ کسی بات کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ اسے ٹھیک طریقے سے سوچنا کہ وہاں پر ہے ہی نہیں نا۔ ہمارے ہاں اللاجیکل رویے ہوتے ہیں لیکن ان کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں پھر دوبارہ چیزوں کو سوچا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم انڈیا سے تعلقات نہیں رکھیں گے اور پوری قوم اس جب پر تک وہ پہلے والی پوزیشن پہ نہیں آئے گا جو نہیں، وہی ہے نا، وہ نہیں جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی ماضی کو دفن کر کے نئے سرے سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ آپ ماضی کو دفن کریں نہ انڈیا دفن کریں۔ ہمارے ماضی کے اندر ایک مسائل رکھے ہوئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ رکھا ہوا ہے، سرکری کا مسئلہ رکھا ہوا ہے، سیاچن کا مسئلہ رکھا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ رکھا ہے، دریاؤں کا مسئلہ رکھا ہے، ڈیموں کا مسئلہ رکھا ہوا ہے۔ اس سارے مسائل کو آپ لکھ کر رکھ لو کہ بھئی یہ ہماری میز پر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان پر بات کریں گے۔ اچھا چلو یہ ہماری بات رکھے ہوئے ہیں، آؤ اب ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دیگر ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں۔ پھر آپ تجارت پر کرو، پھر آپ ٹریڈ پر کرو، پھر انڈسٹری پر کرو، پھر امبانی پر کرو، پھر متل پر کرو، پھر ڈاٹا پر کرو، پھر برلا پر کرو، پھر سیٹھ آدم جی پر کرو، سیٹھ داؤد پر کرو، پھر سیٹھوں پر کرو، بیٹھ کر اس طرح کی چیزیں کرو تو ٹھیک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ لیکن نے یہ تو مسئلہ ثالث تو بننے کی پیشکش بھی کر دی تھی اس معاملے پر، جو بائیڈن نے البتہ بھی کچھ نہیں کہا۔ نہیں، وہ تو بالکل انہوں نے تو سوچا نہیں تھا نا، نہ تو انڈیا نے نہ ہی پاکستان نے، دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اگلی باری نہیں آئے گا، اور ٹرمپ جو ہے وہ سوچ رہے ٹرمپ آئے گا ہی آئے گا، ان کا یہ خیال تھا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی خیال تھا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹرمپ آئے گا ہی آئے گا، لیکن ٹرمپ نہیں آیا، آ گیا جو بائیڈن۔ جو بائیڈن امریکہ کے بیسک جو پالیسی ہے اس کو تو چینج نہیں کرے گا، ایک امپریلسٹ پالیسی ہے، سامراجی پالیسی ہے، غریب ملکوں کو دبا کر رکھنے والی پالیسی ہے، اسلامی ملکوں کے خلاف ایک تعصب کی پالیسی ہے، وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی وہ رہے گی۔ آپ کو اپنے لیے کوئی جگہ بنانی ہوتی ہے کہ جناب ہم اس میں سے بچنے کا راستہ یہ نکالیں۔ اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسری سپر پاورز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں، روس کے ساتھ اچھے ہوں، آپ کے چین کے ساتھ اچھے ہوں، آپ کے فرانس کے ساتھ اچھے ہوں۔ یہ ایران نے کتنا جھگڑا ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن فرانس کے ساتھ شاندار ہیں، جرمنی کے ساتھ بہترین ہے، اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، چین کے ساتھ شاندار تعلقات ہیں، روس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بڑے ہیں، بہت زبردست تعلقات ہیں۔ تو آپ کے بھی تعلقات اس طرح سے ہونے چاہیے۔ انڈیا نے پہلے روس پر بھروسہ رکھا 50 سال تک،
اب انڈیا نے جو ہے اپنا رخ موڑا اور امریکہ کی طرف کر لیا. اب اس نے چین کے ساتھ جو ہے جو پہلے تنازع تھا وہ اب بھی رکھا ہوا ہے. کبھی پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی، اب بھی لڑائی ہوئی ہے. آج سے 60 سال پہلے ان کے درمیان بڑی چپکلش ہوئی، بڑی جنگ چھڑی. اس کے بعد آج بھی یہ جنگ کی پوزیشن میں پچھلے سال پھر لداخ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جہاں ان کو بڑی چماٹیں پڑی تھیں انڈینز کو. تو یہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ جناب اس کے ہیں تو ہم بے دام اسی کے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی ٹینڈنسیز موجود رہی ہیں. ہمارے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی بے دام غلام رہی ہے اور وہ ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہمارے یہاں سے ڈکٹیشن نہیں لی گئی، خطرناک قسم کی. اور یہ بھی نہیں کہ کسی ذاتی اس کے لیے کہ بھئی پاکستان کا عظیم تر مفاد ہے تو آپ سوچیں بھی ٹھیک ہے یہ بات مانتے ہیں. پاکستان کا عظیم تر مفاد ہے یہ بات مانتے ہیں. پاکستان کا عظیم تر مفاد ہے یہ بات بھی مانتے ہیں. لیکن جب پاکستان کا مفاد ہی نہ ہو، پاکستان کے خلاف بات جاتی ہو، ہمارے یہاں تو لوگ اس بات کو بھی مانتے رہے نا. دوسروں کی جنگ میں کودنا، دہشت گردی کو اکنامی بنانا، اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ خوف ڈر کو اکنامی بنایا جائے، ہم اس کے ساتھ تالیاں بجاتے اس کے ساتھ مل گئے. تو یہ تو اس طرح سے نہیں چلتا. لیکن میرے خیال میں انڈیا ایک زیادہ خراب صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے، بہت ہی خراب صورتحال کی طرف. چلیں اب ہم سندھ پر کے حوالے سے بات ہے، کرونا کو لے کر اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب، ویلکم بیک. اور ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ابھی سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے کاروبار کو، تعلیمی اداروں کو اس طریقے سے بالکل نارمل روٹین پر ابھی نہیں لے کے آ رہے. تعلیمی اداروں کو کھولنے کا تو فیصلہ نے 2 جون کو یا شاید 3 جون کو پھر سے اجلاس ہوگا، جس کے بعد سوچا ہے کہ کھولنے ہیں کہ نہیں کھولنے. دکانیں شام 6 بجے تک بند کرنا ہوں گی. سندھ میں کاروباری اوقات میں 2 گھنٹے کمی کی گئی ہے. اور رمضان کے بعد سندھ میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تھا. عید کے بعد بھی کہا جا رہا تھا کچھ کیسز بڑھے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پابندی نہیں ہٹا رہے. 2 ہفتوں کے لیے مزید اس کو برقرار رکھا گیا ہے. تو اوورآل ملک بھر کی صورتحال تو بہتر ہے، لیکن سندھ میں ابھی احتیاط کی جا رہی ہے. سندھ نے پہلے بھی احتیاط سے کام لیا تھا اور پچھلے سال تو بہرحال اچھا نتائج آئے تھے. اور اس بار بھی پہلے سندھ میں جو ہے پھیلاؤ کم رہا، پھر اچانک پھیلاؤ بڑھا چونکہ ہم نے سرگرمیاں بڑھا دی تھیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اور اگرچہ پاس پولیٹیکل اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہیں، اس سے بھی شاید کرونا پھیلا ہے. لیکن سندھ میں احتیاط کی جا رہی ہے. اس کے لیے عوام کو بھی اور کاروباری طبقے کو بھی ایک حد تک یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے تعاون کرنا ہے. لیکن بچوں کی تعلیم کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کو کس طرح سے یہ کور کریں گے، اس لیے کہ طویل عرصے تک بچوں کی تعلیمی ابھی تو لگائے صاحب وہی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور اس کے بعد آن لائن پڑھائی خراب ہو رہی ہے. آن لائن جس گھر میں 6 بچے ہیں، ایک پی سی بھی نہیں ہے، ایک سمارٹ فون بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور آپ کے یہاں بے شمار ایسے آبادی. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.